अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। नाज़रीन, एक स्पेशल प्रोग्राम में मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक नज़र और अपने तमाम हिदायत फैमिली मेम्बर्स को साने मस्तूम पर ताज़ियत पेश करता हूँ। और सुबह जब हम प्रोग्राम ख़त्म करके गए और 7 से 8 प्रोग्राम हमारा स्पोर्ट्स का प्रोग्राम था, लेकिन एक बार फिर इत्तला मिली कि ज़ायरीन की बस को दहशतगर्दों ने निशाना बनाया और 40 के करीब ज़ायरीन जो हैं वो शहीद हुए हैं। अलबत्ता जो सरकारी ज़रा हैं वो 29 ज़ायरीन की शहादतों की इत्तला दे रहे हैं। तो एक बार फिर तमाम जो हिदायत फैमिली मेम्बर्स हैं, तमाम मोमिनीन हैं, उनके दिल दुखी होंगे और इस साने पर अपने ख़यालात का इज़हार करना चाह रहे होंगे। तो ये ऐसा कैसे हो सकता है कि हम किसी और मौजू को, किसी और टॉपिक पर बात करें। तो साना मस्तूंग और शिया किलिंग से मुतालिक ये प्रोग्राम है। आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं और जहाँ पर मीडिया और जो टीवी चैनल्स हैं उन पर मुख्तलिफ़ दबाव है, मुख्तलिफ़ हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। पिछले दिनों भी कराची में एक चैनल के तमाम जो वैन पर हमला हुआ और उसके कारकुनों को शहीद कर दिया गया। तो यहाँ पर अभी कुछ ही देर पहले एक प्रोग्राम मुबशर लुकमान साहब कह रहे थे कि मीडिया चैनल्स इकरार करें या ना करें, लेकिन उन पर भी भरपूर दबाव है कि वो जो भी शिया किलिंग से मुतालिक ख़बरें होती हैं उसकी फुटेज जो है वो कम से कम दिखाएं या चलाएं और वह आवाज़ जो मज़म्मत की है वो कम से कम बुलंद करें। लेकिन हिदायत टीवी हम सब का अपना एक ऐसा चैनल है, एक अपनी ऐसी आवाज़ है कि कोई भी, ये शिया किलिंग ये हमारे अपने घर की बात है, लेकिन इंसानियत के हवाले से कोई भी कहीं भी किसी के साथ ज़्यादती हुई है तो हिदायत टीवी ने उस पर ज़रूर अपनी आवाज़ को बुलंद किया है। और आज का ये ख़ुसूसी प्रोग्राम भी हम इज़हार यकजहती के लिए, ताज़ियत के लिए पेश कर रहे हैं। टेलीफ़ोन नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आएँ तो आप भी ज़रूर इस पर बात कीजिए और ये ना समझें कि हमारी बात करने से कोई असर नहीं होता। हिदायत टीवी की भी जो नशरियात बंद करने की कोशिश की जाती है, पिछले दिनों जब 1 जनवरी को इसी मस्तों के इलाके में ज़ायरीन ही की बस को निशाना बनाया गया और जब प्रोग्राम पेश किए गए तो उस पर गिलगित बल्तिस्तान में और पाकिस्तान के कई इलाकों में हिदायत टीवी की भी नशरियात को बंद करने का हुक्म दिया गया। तो हमारी आवाज़ जो है वो ज़रूर एक से रखती है और इससे हम अपना फ़र्ज़ ज़रूर अदा कर सकते हैं। ज़ायरीन, उनके लवाहिकीन के साथ दुख और दर्द के इस पूरे माहौल में उनका साथ दे सकते हैं, जहाँ पूरी दुनिया में ये तालिबान के ख़िलाफ़ और आज का ये जो सानिया हुआ है, लश्कर झंगवी ने बिल्कुल एलानिया तौर पे इस साने की ज़िम्मेदारी भी कबूल की है। और थोड़ा सा मैं आपको, अपने नाज़रीन को इस साने से मुतालिक मज़ीद मालूमात देता चलूँ कि ताफ्तान से कोयटा आने वाली बस पर ख़ुदकुश हमला हुआ, जिसमें अस्पताल जो ज़रा हैं उन्होंने बताया कि 40 ज़ायरीन शहीद हुए हैं, जबकि सरकारी ज़रा शहादतों की तादाद 29 बता रही है। और बस मस्तों के इलाके द्रेनगढ़ पहुंची तो बारूद से भरी गाड़ी जो है वो बस से टकरा दी गई और जैसे मैंने आपको बताया लश्कर झंगवी ने इस तमाम काम की ज़िम्मेदारी कबूल की है। और वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ, साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी और दीगर जो सियासी रहनुमा हैं उन्होंने हस्बी मामूल मज़म्मत का ऐलान किया है। और इसके अलावा शिया उलमा कौंसिल की तरफ से जुमे को मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान हुआ है और मजलिस वहादत मुस्लिमीन की तरफ से भी 3 रोज़ा शोक का ऐलान किया गया है, जबकि कराची में मुजाहरा जारी है। DPO मस्तों के मुताबिक इस हमले में 100 किलो बारूद इस्तेमाल हुआ और असिस्टेंट कमिश्नर मस्तों के मुताबिक ईरान से ज़ायरीन की 2 बसें कोयटा आ रही थी जो एक निशाना बन गई और ज़ख्मियों को CMH कोयटा मुंतकिल किया जा रहा है। ये इब्तदाई इतलात हैं। कराची में भी वजाहत हुसैन नकवी को शहीद किया गया है, वो MQM से वाबस्ता थे, जबकि अलामा तालिब जोहरी साहब के भी काफ़ी करीबी साथी थे, तो उनको कराची में शहीद किया गया है। लीजिए कॉल्स का सिलसिला शुरू करते हैं और बात करते हैं इस प्रोग्राम के पहले कॉलर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फारूक भाई। जी बिस्मिल्लाह, हमारे साथ कौन, कहाँ से? जी मेरा नाम आगा हुसैन है, मैं लंदन से बात कर रहा हूँ। आगा हुसैन साहब जी। जी पहले तो बहुत तकलीफ है ज़ायरीन की इस शहादत पे, बहुत दिल दुखा है जी। अगर हम लोगों को मालूम है कि ये सिलसिला जारी है, ये नस्ल यजीद जो है आज भी है, तो लिहाजा हम लोगों को
اپنے آپ کی زندگی کو خطرے میں ڈالنے اور اپنے بچوں کی زندگی کو خطرے میں ڈالنے کی بجائے کیا ہم کسی اچھے وقت کا انتظار نہیں کر سکتے؟ اگر ہم بائی ایئر افورڈ نہیں کر سکتے زیارات پہ جانے کا تو ہم تھوڑا سا انتظار کر لیں کہ یہ اللہ پاک کرے، مولا مشکل کشا امام زمانہ، یہ سلسلہ ختم ہو، یہ نسل یزید جو طالبان ہیں یہ غرق ہو جائیں اور امن امان پاکستان میں ہو جائے، اور ہم اپنے سلسلے کو، عبادت کو، جو ہم عبادت کے لیے زیارات پہ جاتے ہیں، تھوڑا سا محدود کر لیا جائے، نئے سرے سے جا سکے۔ چلے آغا صاحب بہت شکریہ آپ، میں نے یہ جو بات کی ہے صحیح کی ہے؟ نہیں آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا، آپ نے ایک الگ اینگل سے بات کی ہے، کوئی اس میں مذاکرے کی بات نہیں ہے، لیکن جو دہشت گرد ہیں، آپ نے آغا صاحب دیکھا ہوگا 10 محرم کیا، ہر جو بھی پاکستان میں محرم سفر میں جلوس برآمد ہوئے، امام بارگاہوں پہ حملے ہوئے، تو جو دہشت گرد ہیں، لشکر جھنگوی، جو شیعان علی کے دشمن ہیں، ان کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ وہ تو بازار جو پچھلے سال 2 بڑے دھماکے ہوئے علمدار روڈ پہ کوئٹہ میں ہی، تو وہ زائرین کی بسوں پہ حملے نہیں تھے، اور یہ جو زائرین کی بسیں تھیں ان پہ باقاعدہ پچھلا جو 1 جنوری کو حملہ ہوا تھا اس میں بھی لیویز کے کچھ اہلکار موجود ہوتے ہیں، پائلٹ گارڈز ہوتے ہیں، اور ان بسوں پر بھی کچھ حفاظتی اقدامات ضرور تھے۔ تو ہم یہ سمجھے کہ صرف یہ زائرین کی بسوں کو ہی نشانہ بنا رہے ہیں، اور اگر ہم نے ایران جانا یا زیارتوں پہ جانا تھوڑا سا کم کیا یا بائی ایئر گئے تو ہو سکتا ہے ایسے ثانیات سے بچ پائیں۔ ایک امید کی کرن آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایسا کرنے سے بھی وہ لوگ باز آئیں گے جب تک ان کو آڑے ہاتھوں نہیں لیا جائے گا، ان کو اس دھرتی سے ہی پاک نہیں کیا جائے گا۔ وہ اب امام بارگاہوں تک پہنچ چکے ہیں، وہ گلی محلے اور بازاروں تک پہنچ گئے ہیں۔ تو یہ آپ کا پوائنٹ تھا، اس میں آپ ضرور دکھی دل کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں، لیکن جو دہشت گرد ہیں وہ تو اب حکومتوں میں پہنچ چکے ہیں، وہ تو بہت ان کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں بار بار میر حاصل بزنجو صاحب کا الیکشن سے پہلے ایک بیان چھپا تھا کہ ان کو لشکر جھنگوی کی طرف سے آفرز دی گئی تھی کہ بلوچستان کی، جیسے آج ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ بلوچستان میں اگر حکومت بنانا چاہتے ہیں ہم آپ کی بھرپور سپورٹ کریں گے، لیکن آپ نے بلوچستان اسمبلی میں کم سے کم یہ بل پاس کروانا ہے کہ شیعہ کافر ہیں۔ تو حاصل بزنجو صاحب کے مطابق انہوں نے کہا کہ اس سے انہوں نے انکار کیا ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے اب جو لوگ اسمبلی میں پہنچ چکے ہیں، جن کو 11 مئی کو عوام نے منتخب کر کے پہنچایا ہے یا کسی انداز میں باہر سے جن لوگوں نے منتخب کر کے پہنچایا ہے، تو وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ پچھلے دنوں سعودی عرب کے وزیر خارجہ انہوں کا بھی پاکستان کا دورہ ہوا، وہ آپ نے دیکھا، اور ابھی کل ملاقات ہوئی ہے سعودی عرب کے نائب وزیر دفاع کی وزیر اعظم نواز شریف صاحب سے، اور ماسکو میں جو دھماکہ ہوا تھا صدر پیوٹن نے یہ سیدھا بتا دیا تھا کہ یہ جو کلنگ ہوئی ہے ماسکو میں اس میں سعودی عرب کا ہاتھ ہے۔ اور اب یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ لشکر جھنگوی کے جو ملک اسحاق ہیں وہ کہاں جاتے ہیں، ان کے سربراہان کہاں جاتے ہیں اور کس انداز میں ان کو بالکل باعزت بری کر دیا جاتا ہے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ تھوڑا سا اونچا بولیں اور اپنا نام بتا دیں۔ میں صالحہ سے بول رہا ہوں، برمنگھم کے پاس۔ برمنگھم سے؟ جی مظفر عباس میرا نام ہے۔ جی مظفر عباس، جی آپ فرماتے رہیے، ٹی وی سے نہ سنیں۔ اچھا، میرے اس وقت میں تو آپ کو کتاب نہیں دکھا سکتا، ورنہ میرے پاس ایک کتاب ہے، جب یہ ملعون پہلی دفعہ پرائم منسٹر بنا تھا تو اس وقت وہ ایک تاریخ ہوتا تھا جس کو بعد میں مار دیا گیا تھا، یہی جنگی گروپ کا آدمی تھا، اس نے ایک کتاب دی تھی، اس پہ لکھا ہوا تھا پرائم منسٹر کے لیے کہ یہ شیعہ کافر ہیں کہ نہیں آپ طے کیجئے۔ تو جب یہ پرائم منسٹر تھے اسی وقت ان کو چاہیے تھا کہ ایسے گروپ کے لیے جو اس طرح سے پھیلا رہے ہیں کوئی ایکشن لیتے، لیکن اس مردود کے بچے نے اس وقت بھی کچھ نہیں کہا، اور اب یہ جب پھر آیا ہے تو اس کے زمانے میں تو شیعوں کی یہی حال ہوگا۔ بس اب دعا کیجئے کہ اس کو خود کو موت آئے اور اس کا خاندان تباہ ہو، تاکہ ہم لوگ جو ہیں اس طرح سے روز قصے
اور یہ جو شہادتیں ہیں نہ سنے. خدا ان مرحومین کے جو ورثہ ہیں ان کو سب جمیل دے, اور ہم سب اس کے لیے دعا کریں. جزاک اللہ. مظفر عباس صاحب برمنگھم سے آپ شامل ہوئے. اور ناظرین بہت کوشش ہم کریں گے کہ ہم اپنے ویورز کو یہ کہہ پائیں کہ تھوڑا سا اگر آپ کہتے ہیں نا پارلیمنٹرین زبان استعمال کریں یا تھوڑے سے اپنی غصے کو کنٹرول میں رکھیں, تو ہم پوری کوشش کریں گے. لیکن نواز شریف صاحب جو ہیں شاید ان سے بھی بڑے یا جو اس وقت حکومت چل رہی ہے 100 دنوں میں, جیسے ہم نے بتایا جنوری میں 20 دنوں میں 21-22 حملے ہوئے, اور پچھلے 5 جون سے ان لوگوں نے حلف لیا ہے 230 دنوں میں تقریباً 217 حملے ہوئے, جو آج ہم نے صبح بات کی تھی. تو لوگوں کی جو ایک بھڑاس ہے, جو غصہ ہے, یا شاید آپ نے بہت سے بڑے حکمرانوں کا حال دیکھا ہوگا کہ جب عوام جو ہے ان میں غصہ پیدا ہو جائے تو پھر وہ ان کا کیا حال کرتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا غم و غصہ جو ان کی زبان میں نظر آ رہا ہے شاید ان تک پہنچ جائے گا. لیکن میں پھر بھی اپنے ویورز سے کہوں گا کہ وہ تھوڑا سا اس چیز کا خیال رکھیں کہ ہم اپنی غم اور غصے کو, اپنی زبان کو تھوڑا سا اس لحاظ سے بات کریں تاکہ یہاں پر ہمارے اوپر کوئی اس قسم کی قدغن نہ لگ پائے کہ ہم اپنا اظہار خیال کرنے کے لیے بھی لوگ جو ہیں وہ ہمارے ہدایت چینل کو کسی نہ کسی انداز میں نقصان نہ پہنچائیں. تو یہاں پر کیونکہ بہت سے زیادہ ایسے قوانین بھی ہوتے ہیں, تو مہذب رہ کے ایک نظم و ضبط کے ساتھ اگر ہم احتجاج کریں گے تو یہ ہمارے لیے مناسب ہوگا, تاکہ ہماری یہ آواز جو ہے وہ اسی طرح قائم و دائم رہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاروق صاحب, میں ڈاکٹر امتیاز سرابی عرض کر رہا ہوں بریڈ فورڈ سے. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. بس یار یہ مقتل گاہ پھر سج گئی. بالکل. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب سب سے پہلا یہ حملہ ہوا تھا اسی جگہ پہ, تو میں نے آپ ہی کے چینل پہ عرض کیا تھا, اور میرے کچھ معتبر و معزز علماء نے اس کو برا منایا تھا کہ یہ پہلا اور آخری حملہ نہیں ہے, اور یہ دیکھ لیجئے کہ کس تواتر سے ہو رہا ہے, اور یہ کتنے دکھ کی بات ہے. ایک طرف ہم سے مطلب یہ طالبان اور یہ لشکر جھنگوی, یہ اس کی تمام تر جو ڈائنامکس ہیں یہ سامنے آ جائیں گے. اصل میں سوچ کو, جو ان کے پیچھے جو مینٹالٹی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ تکفیریوں کی مقصدیت کیا ہے. ابھی ہمارے ایک معزز دوست نے کہا کہ جی ذرا انتظار کر لیں, زیارت پہ جہاز پہ جایا جائے. یا زیارت پہ جانے والے یو کے, امریکہ میں اور یورپ میں بیٹھ کے جہاز پہ جانا آسان ہے, لیکن جتنی تڑپ اور جتنی مطلب آپ کہہ لیجئے منت ہوتی ہے ایک غریب کی, اور اتنا ہی مولا بس وہ بہتر جانتے ہیں, اس کی پہنچ سے باہر ہوتا ہے. اب جہاں کا سفر جو ہے زیارات کا پاکستان سے بھی کوئی آسان نہیں رہ گیا. اب یہ کیا ہوا کہ جی جس سے زیارت کرنی وہ جہاز سے جائے, یار یہ بہت تکلیف دہ بات ہے. میں ان سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ اس سے کیا ان کی مقصدیت جو ہے وہ کوئی اور راستہ نہیں نکالے گی تکفیری, اور کوئی راستہ نکال لیں گے. اصل میں مقصدیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو شیعت ہے اس کو ختم کرنا ہے. کون جانتا ہے کہ جہاز میں بھی وہ کل کو جو جس طرح سے وہ بڑھ رہے ہیں, وہ جو ایران کو فلائٹ جائیں ان کو آن دا گراؤنڈ ہی کچھ کرتے ہیں. اس سے بھی ذرا کچھ چوکس ہونے کی ضرورت ہے. اب اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ قانون جو ہے یہ کہاں پہ سو رہا ہے, یہ حکومت کہاں پہ سو رہی ہے. یہ اتنے دعوے کرتے تھے زرداری کی حکومت کو, ہم ان سے ہمدردی نہیں کرتے, لیکن جس دن سے یہ آئے ہیں اس دن سے یہ قتل و غارت گری کا بازار زیادہ گرم ہو گیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کی ریٹ کب جو ہے یہ اپنے آپ کو حرکت میں لاتی ہے, اور یہ جو بے بسی ہے حکومت کی یہ کس دن ختم ہوتی ہے, اور یہ کب یہ تمام قتل و غارت گری اپنے منطقی انجام کو پہنچتی ہے. بحیثیت اہل تشیع, ملت اہل تشیع, ہمیں یہ سوچنا ہے اور کچھ کرنا ہے کہ یہ تکفیری سوچ بھلے اس کے پیچھے سعودی عرب ہو, مڈل ایسٹ کی دوسری کنٹریز ہوں, یا لشکر جھنگوی ہو, بھئی آخر there should be some end to it. اس کو کس طرح سے ختم کرنا ہے. ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کر دیں پروردگار ان کی بخشش فرمائے, ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب ہو. بھائی کل کو میری بھی باری آ سکتی ہے, میرے کسی عزیز کی پاکستان سے باری آ سکتی ہے, اور ہم کیوں نہیں اس بات کو سوچتے کہ یہ ایک عالمگیر صورتحال بنتی چلی جا رہی ہے. اس کے لیے کیا کیا جائے, اس کے اوپر علماء دانشور بیٹھیں اور سوچیں,
اور یہ مسئلہ دنیا کا نہیں ہے، یہ اہل تشیع کا مسئلہ ہے، اس کو اہل تشیع نے حل کرنا ہے، اور اس کے حل کے لیے تجاویز بھی ہم ہی نے دینی ہے۔ تو اس کے بارے میں ایک بہت بڑا پروگرام، ایک بہت بڑی کانفرنس کی ضرورت ہے، جس میں علماء آئیں، دانشور آئیں، اور اس میں تمام ٹیکنوکریٹس آئیں، ڈپلومیٹس آئیں جو اہل تشیع ہیں، وہ مل کے بیٹھ کے اس کا کوئی حل نکالیں۔ تو پروردگار صدقہ محمد و علیہ محمد علیہ السلام کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ان تکفیروں کو نیست و نابود کرے۔ اور ڈاکٹر صاحب آپ میری شاید وہ جا چکے ہیں، میں پوچھنا چاہ رہا تھا جی بولیے۔ جی سر، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، پچھلے سال بھی 10 جنوری کو جو علمدار روڈ پہ دھماکہ ہوا، 100 کے قریب شہادتیں ہوئیں، تو گورنر راج لگ گیا، وقتی طور پہ ہم نے کہا کہ پتہ نہیں ہم نے کیا اچیو کر لیا، لیکن ایک مطالبہ ہمارا رہ گیا کہ فوج کو پوری کمانڈ دی جائے۔ تو کیا اگر فوج آ جائے تو کیا یہ تبدیلی آ سکتی ہے؟ اور ابھی بھی اگر ہمارے یہ مطالبات پورے نہیں ہوئے تو پھر ہمارے پاس کیا حل ہونا چاہیے؟ کس انداز میں ہم فوج کو یہ باور کرا سکیں کہ اب آپ کا ہی ادارہ رہ گیا ہے، عدلیہ نے بھی سو موٹو ایکشن لے لیے، انتظامیہ بھی جیسی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، تو فوج کو ہم کیا کہیں کہ وہ آئیں گے؟ دیکھیے جی، آپ نے بہت اچھی بات کی ہے، یہ نہیں کہ میں آپ کو فلیٹر کر رہا ہوں، یہ ایک منطقی بات کی ہے۔ اب ہمارے پاس اس مسئلے کے حل کے لیے کوئی چوائس نہیں رہ گئی، لاسٹ جو آپشن رہ جاتی وہ فوج ہے۔ اگر سیاسی حکومت پچھلے 7 سال میں اپنی ریٹ اسٹیبلش نہیں کر سکی تو پھر فوج ہی آخری نظر رہ جاتی ہے، آخری امید رہ جاتی ہے، اور اگر فوج بھی نہیں یہ کر پاتی تو پھر اس ملک کا خدا حافظ ہے۔ اور یہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ جو ہماری موجودہ حکومت ہے، پرسنالٹی کا نام نہیں لیتا، لیکن یہ تمام تر لوگ اس میں شامل ہیں۔ یہ کبھی طالبان کی شکل میں حملہ ہو جاتا ہے، کبھی یہ جنگی کی صورت میں ہو جاتا ہے۔ اس کا الٹیمیٹ اینڈ جو ہے وہ تبھی ہوگا جب فوج آئے گی، اور اس طرح سے آئے گی کہ ان کا کلا کما کرے۔ جیسے کہ ایک سیاسی لیڈر نے پاکستان میں کہا ہے کہ ان کو جب تک آپ پاؤں کے نیچے رکھ کے کچلیں گے نہیں، انہوں نے نہیں دم لینا، بھلے وہ طالبان ہو، چاہے بھلے وہ لشکر جنگی والے ہوں، جب تک پاؤں کے نیچے رکھ کے کچلیں گے نہیں، یہ ختم نہیں ہوں گے۔ یہ کبھی کسی صورت میں آئیں گے، کبھی کسی صورت میں آئیں گے۔ تو اس کے لیے ہمیں کنسنسس ڈیولپ کرنا ہے، اور ہمارا احتجاج، ہماری آواز اتنی شدید ہونی چاہیے کہ آرمی کے ایوانوں میں آواز پہنچے کہ اب عوام جو ہے سیاستدانوں سے مایوس ہو چکی ہے۔ تو بس یہی ہے، اس پہ میں آپ سے کہوں گا، آپ کے جو بھی یہاں پہ مینجمنٹ ہے وہ کوئی کانفرنس طلب کرے، اس میں وہ علماء بھی آئیں اور دانشور بھی آئیں، اور جتنے ریٹائرڈ جنرلز ہیں پاکستان میں، اوورسیز میں، سب اکٹھے ہوں اور اس پرابلم کو انٹرنیشنلائز کریں اور اس کو کسی منطقی انجام تک پہنچائیں۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کے خیالات کا۔ اور بالکل فوج ایک آپشن بچا ہے، فوج ایک ایسا ادارہ بچا ہے اور جس میں ہم تھوڑی سی ایک امید کی کرن جسے ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ بعض انداز میں، ہم جیسے سانہ کوئٹہ پچھلے سال ہوا تو وہ ہمیں دھوکہ دینے میں ضرور کامیاب ہو جاتے ہیں کہ وقتی طور پہ جو 40 دن کے لیے، یہ بعد میں تو الیکشن ہونا تھے، گورنر راج لگا دیا گیا اور ہم نے سمجھا شاید ہم نے بہت زیادہ اچیومنٹ ہمیں مل گئی ہے اور ہم سب کچھ حاصل کر لیا۔ وہ کوئی بھی تحریری طور پہ کوئی ایسا معاہدہ نہیں تھا۔ بعد میں دوبارہ انہی لوگوں کی اب حکومت آئی ہے، ڈاکٹر عبدالمالک صاحب اب وزیر اعلیٰ ہیں، وہی صورتحال ہے، رئیسانی صاحب جب وزیر اعلیٰ تھے وہی صورتحال ہے۔ کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی ایسا سیاستدان ہمیں نظر نہیں آ رہا، تو آ جا کے فوج کا ایک ایسا ادارہ موجود ہے۔ تو فوج اب کیا، حالانکہ فوج میں بہت چھوٹے چھوٹے واقعات پہ انہوں نے ایکشن لیے ہیں، تو کیا فوج کو اس وقت ساری جگہ پورے ملک میں آگ لگی ہے تو کیا ان کو یہ نظر نہیں آ رہا؟ تو آخر کس چیز کا وہ انتظار کر رہے ہیں، یہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ السلام فاروق بھائی، جی شاہ صاحب، بات کر رہا ہوں واٹ فورڈ سے۔ جی بہت شکریہ۔ فارسی کا ایک محاورہ ہے، چون کفر از کعبہ برخیزد کجا ماند مسلمانی، کہ جب کعبہ سے ہی کفر اٹھنا شروع ہو جائے تو مسلمانی کہاں رہ جاتی ہے۔ یہ ایک محاورہ تھا، اب یہ لفظاً اور مانن بھی یہی ہے جی، کہ کفر کے یہ جو سرغنے ہیں اس کے، یہ اسی انداز میں ہیں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلی رکعت میں لوگوں کو کھڑے
مارنا زیادہ ثواب ہے دوسری زکات کی نسبت، تو کفر ازکا پر برخیزن نہیں تو اور کیا ہے؟ لشکر جنگری ہو، لشکر سعودی ہو، یہ سب اس میں شامل ہیں۔ حکومت نے انہی کے بل بوتے پر ووٹ لیے تھے، اور اسی طرح ہندوستان کی قیادت کو بلایا تھا اپنی کامیابی کے جشن میں، اور انہوں نے جشن قبل از وقت اعلان کر دیا تھا، ابھی ووٹوں کی گنتی نہیں ہوئی تھی۔ ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ حکومت طالبان کی مرہون ہے اور طالبان اپنا حق مانگتے ہیں۔ اب میاں نواز شریف کو یہ فیصلہ کرنا ہے، انہوں نے اپنا گھر جو بنایا ہے وہ جاتی امرہ کو جاتی عمرہ کہتے ہیں، الف کو عین سے بدل دیا ہے، یہ شروع سے رہا ہے، یہ عمرہ کو نہیں جاتے تھے، نہ ہندوستان میں ایسا نام تھا، جاتی امرہ نام تھا اس کا، جاتی عمرہ انہوں نے جا کے جہاں ان طالبان کا گڑھ ہے وہاں بنایا ہے، رائے ونڈ میں۔ تو ظاہر ہے کہ اس کے انہوں نے خود زندہ رہنا ہے۔ تو اب دو ہی صورتیں ہیں، میاں نواز شریف صاحب پاکستان کو ٹوٹنے سے بچائیے۔ فوج کیا دیکھ رہی ہے؟ ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ فوج آخر کس مرض کا علاج ہے، کہ جب عوام ہی نہ ہوں گے تو سرحدوں پر کیا حفاظت ہوگی؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ زائرین کی بس پر پہلے جو حملہ ہوا تھا اس میں 82 شہدا ہوئے تھے، اسی جگہ دوسرا واقعہ تھا بہت بڑا، یہ اسی کے بجوار میں ایسا ہی واقعہ ہوا ہے۔ تو اس حالات میں وہاں اگر کوئی کنٹرول ہے، اگر کوئی حکومت ہے، اگر ہمارا کوئی سلسلہ چل رہا ہے تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ دہشت گرد آتے کہاں سے ہیں، اور اس عین مستونگ کے علاقے میں آتے ہیں، کوئٹہ میں علمدار روڈ کے آتے ہیں اور موٹر سائیکل والے نکل جاتا ہے کوئی۔ تو آخر کس مرض کی دوا ہے چودھری نثار علی صاحب؟ اور یہ حکومت کیا کرنا چاہتی ہے؟ فیصلہ کرے، بہت دیر ہو گئی ہے، اور اپنے ذمے تو لیں گے ہی آپ۔ خدا نہ خاکم بادام جب ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان ٹوٹنے کے، لوگ کہتے ہیں پاکستان سرزمین کی بات کرتے، ہم سرزمین کی بات نہیں کرتے، ہم فوج کی بات کرتے ہیں کہ فوج آخر کیا دیکھ رہی ہے آج۔ اچھا بہت شکریہ۔ میں نہیں سمجھتا کہ میں مزید اس پہ بات کروں گا۔ بہت جی جزاک اللہ شاہ صاحب، بہت شکریہ کہ فوج اس وقت کیا دیکھ رہی ہے۔ بہت معمولی واقعات پہ فوج نے اقتدار سنبھالا ہے، آگے اس نے ملک کا کیا حال کیا ہے، اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے اس نے کیا کام کیے ہیں، یہ الگ بات ہے۔ لیکن اس وقت جو ہے موجودہ صورتحال میں صوبائی اسمبلیوں کا آپ حال دیکھ لیں اور جو قومی اسمبلی اس کا حال دیکھ لیں، ایک سیاسی جماعت MQM کی طرف سے ان کے قائد الطاف حسین نے کہا ہے کہ 24 گھنٹوں میں میاں نواز شریف صاحب جو وزیر اعظم ہے پاکستان کو، ان کو اپنے قوم سے خطاب ضرور کرنا چاہیے، ساری صورتحال سے متعلق ان کو بریف کرنا چاہیے۔ کابینہ کا اجلاس ہوا، وہ ابھی تک ہم اسی میں لٹکے ہوئے ہیں کہ مذاکرات ہوں گے کہ آپریشن ہوگا کہ مذاکرات ہوں گے، لیکن جو دہشت گرد ہیں، کل جو دھماکہ ہوا راولپنڈی میں GHQ کے پاس آرے بازار میں، پھر بنوں میں جو حملہ ہوا سیکورٹی فورسز کے قافلے پہ، وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہمارا نہ GHQ محفوظ رہا، نہ بحران ایئر بیس اس پر حملہ ہو چکا ہے، کامرا ایئر بیس اس پہ حملہ ہو چکا ہے۔ تو یہ بھی چیز اس میں بھی نوٹ کرنے والی ہے کہ بہت سے جو سرکاری ایسی املاک پہ یا سرکاری ایسے اداروں پہ جو حملے ہوئے ہیں، اس میں بعض اندر کے لوگ بھی ملوث پائے بھی گئے ہیں اور ملوث آئندہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو فوج کے اندر بھی کچھ ایسے افراد ضرور ہوں گے کہ جو یہ تمام حالات کو پھر بھی وہ ابھی تک ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگ رہی، اور اسی وجہ سے وہ بھی ابھی تک خاموش ہیں۔ راحیل شریف صاحب جو بھی کل ہی ان کو نواز شریف صاحب نے بنایا ہے آرمی چیف، 3 ان سے سینئر جرنیل تھے، تو اب انہوں نے بھی، کیونکہ وہ ہمارے اندر سے ہی ہیں نا، وہ بھی افتخار چودھری صاحب یا ایسے افراد، ہمارا معاشرہ ایسا ہی ہے کہ احسان اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا احسان چکاتا بھی ہے۔ تو راحیل شریف صاحب جو ہیں وہ اپنے باس جو انہوں نے اپنے تمام جو سینیارٹی لسٹ کو ہٹا بٹا کے ان کو آرمی چیف بنایا، تو کیا راحیل شریف صاحب یہ گستاخی کر سکتے ہیں کہ وہ ایکشن لینے کے لیے کچھ نہ کچھ کریں؟ تو یہ تمام چیزیں اب سوچنے کی بات ہے کہ فوج کو ہم کہتے تو ہیں، لیکن کیا فوج کے جو اس وقت کمانڈرز بیٹھے ہیں، جرنیل بیٹھے ہیں، وہ اس قسم کا کام کر سکتے ہیں؟ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم فروغ بھائی۔ وعلیکم السلام جی نقوی صاحب بات کیجیے۔ فروغ بھائی، آج پھر وہی الفاظ، وہی افسوس، وہی دکھ جو عرصہ سے ہم دہراتے آ رہے ہیں، اور پتہ نہیں کب تک ہم نے دہراتے جانا ہے۔ وہی قتل گاہ پھر بنی، وہی شیعہ پھر شہید ہوئے، وہی جنازے پھر اٹھائے، وہی احتجاج پھر ہوا،
لیکن جہاں پر نالا تھا وہاں کا وہاں ہی رہا. تو فاروق بھائی آپ فوج کی بات کر رہے ہیں, آپ ذرا دوسری طرف بھی دیکھیں, ذرا تصویر کا ایک اور رخ بھی آج دیکھیں آپ کہ فوج نے اب حکومت کا تو کچھ کہنا ہے یا حکومت نے کچھ کرنا ہے یا نہیں کرنا. فوج نے اپنے طور پہ جو آج کیا کام کو, انہوں نے بمباری کر کے 40 فنار کیے ہیں یہ مشرق, جن کو مارا ہے آج 40 کو. لیکن ابھی وہ ادھر مار رہے ہیں اور ادھر عمران خان بیان دے رہا ہے جی کہ ہمیں تشویش ہے کہ وہاں پہ مارا جا رہا ہے. اللہ اکبر. اب آپ مجھے یہ بتا دے قوم کہ کیا عمران خان کے زیادہ رشتہ دار وہی لگتے ہیں؟ یہ جو ہمارے اب بس سے اب 22 آج گئے ہیں, 22 فوجی گئے ہیں, بجا حسین نقوی کو کراچی میں شہید کر دیا. کیا عمران خان کا ان پاکستانیوں سے کوئی رشتہ نہیں ہے؟ وہاں جو مر رہے ہیں, جو دہشت گرد مر رہے ہیں, تو عمران خان کو تشویش ہو جاتی ہے. اور یہاں پہ جو شہید ہو رہے ہیں اور جن کو مارا جا رہا ہے ان کا کبھی اس نے بھول کے نام بھی نہیں لیا اور کنڈیم بھی نہیں کبھی کیا کہ ان کو مارا جا رہا ہے. تو فوج اب کیا کرے؟ فوج اپنے طور پہ تو اٹھ رہی ہے اور یہی لوگ پھر فوج کے سامنے کھڑے ہو کے ان کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ایک تو پہلے ہی حکومت کنفیوز ہے, اوپر سے یہ لوگ مزید کنفیوز کر رہے ہیں اور اس قسم کی سچویشن بنا رہے ہیں کہ عوام جو ہے وہ سوئے رہے ہیں, عوام نہ اٹھیں. اور ان کی حکومتیں جو قائم ہے کے پی میں اور جہاں بھی حکومتیں کر رہے ہیں, ان کو مفاد ملتا رہے اور یہ کرتے رہے. لوگوں کا خون بہتا ہے تو بہتا ہے. جی سب سے پہلے تو یہ بات میں کرنا چاہتا تھا کہ یہ دیکھ لیں کہ آپ کیا ہو رہا ہے. عمران خان جس کو بڑا لوگوں نے سر پہ اٹھایا ہوا تھا, آج وہ طالبان کا بھائی بنا ہوا ہے. ایک دفعہ بھی آج تک کنڈیم نہیں کیا اس نے طالبان کو کیا حرکتیں کر رہے ہیں. اب رہ گئی بات ہماری, تو فاروق بھائی ہم نے اب یہ دیکھ لیا ہے کہ خواہ حکومت کی لڑائی ہو یا طالبان کی لڑائی ہو, مارے شیعہ ہی جاتے ہیں. کمزور انہوں نے ہم کو ہی سمجھ رکھا ہے. اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آج اگر آپ دیکھ لیں کہ جب راول پنڈی میں جب جلوس نکلا ہے عشرے کا, 10ویں محرم کا اور چیلم کا, تو شیعہ اکٹھے ہو کے باہر نکلے تھے تو کوئی حکومت کا آدمی کو نظر نہیں آیا, کوئی آ کے روک نہیں سکا کسی چیز کو. تو یہ تو ثابت کر چکے ہیں ہم کہ اگر ہم اکٹھے ہو کے نکل آئیں گے باہر تو یہ حکومت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اور یہ جو طالبان جو بنے پھرتے ہیں یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. لیکن صرف یہ ہے کہ اب ہمیں اکٹھا ہو کے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ہمارے پاس طاقت ہے. اب رک جاؤ, نہیں رکو گے تو ہم حکومت کو بھی لے ڈوبیں گے, حکومت کو بھی نہیں چھوڑیں گے. اور ہم اپنی جانوں کی خود حفاظت کر کے بتا دیں گے کہ ہم علی کے ماننے والے ہیں, ہم کبھی کسی چیز سے گھبرائے نہیں. لیکن افسوس صرف بات کا کہ اب ہمیں اکٹھا ہونا ہوگا اور ہم اکٹھے ہو جائیں. اور انشاءاللہ آپ تو ہمارے ساتھ سنی بھائی بھی ہمارے ساتھ پہلو ملائے کھڑے ہیں, بازو بن کے کھڑے ہوئے ہیں, ہمارے سنی بھائی بھی ہیں. اب تو ہم ایک نہیں 2 بھائی ہیں اور 2 بازو ہیں. اور یہ 2 بازو اگر اکٹھے ہو کے اب کھڑے ہو جاتے ہیں اسی بات پہ, تو کل حکومت کو بھی گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے اور ان کے لیے مقابلہ بھی کرنا پڑے گا. فوج کو ہم کہاں کریں, کیا کرے, فوج کیا کرے؟ فوج آتی ہے تو ہمارے اپنے ہی آگے کھڑے ہو کے کہتے ہیں جی ہمیں تشویش ہے, ان کے رشتہ دار مر رہے ہیں وہاں, اس لیے حکیم اللہ مسعود مرا ہے تو ان کی جان تنگی ہوئی تھی. 3 دن ان کا اعلان ہی نہیں کر سکی گورنمنٹ, اس لیے کہ اعلان کر دیں تو کہیں یہ نہ ہو کہ ہمیں مار دیں. سمیع اللہ کو جا کے یہ کہتے ہیں, مولوی سمیع اللہ کو کہتے ہیں جا کے یہ کہ جی آپ ہمارے نون لیگ والوں کو نہ ماریں, باقی جو جی چاہے کرتے پھریں. تو ایسی منافق قسم کی حکومت اور منافق قسم کے سیاستدان اگر آپ کو ملیں گے تو پھر آپ کی جانیں تو اسی طرح عوام کی ضائع ہوتی رہیں گی اور عوام اسی طرح مرتے رہیں گے. لیکن عوام کو اب سوچنا ہوگا کہ ان سے جان چھڑاؤ اور ان کا مقابلہ کرے, اور انشاءاللہ وہ کچھ بھی نہیں ہے, وہ ختم ہو سکتے ہیں اگر ہم اکٹھے ہو جائیں تو. تھینک یو, مہربانی, بہت شکریہ. نقوی صاحب آپ کا پیغام دنیا تک پہنچا, اکٹھے ہونے کی بات کی ہے اور توقعات کی بات کی ہے کہ آرمی چیف راحیل شریف صاحب سے بہت زیادہ توقعات ہیں. آج تھوڑا سا عملی مظاہرہ پاک فوج نے دکھایا, جیسے آپ نے بات کی شمالی وزیرستان پر بہت سی چوکیوں پر حملہ ہوا, بہت سی جو دہشت گردوں کے ٹھکانے ان پر حملہ ہوا ہے اور اس میں 40 دہشت گرد ہلاک کیے گئے ہیں. کچھ سیاستدان بالکل آپ نے صحیح کہا خاموش ہیں مذمت کے حوالے سے, اور وہ الٹا طالبان کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. اور آج بھی جو یہ سانحہ مستونگ ہوا ہے بہت سی خاموشی موجود ہے, اگر مذمت کی جاتی ہے لیکن جنہوں نے یہ کام کیا ان کے خلاف ایک لفظ بھی بیان نہیں کیا جاتا. تو راحیل شریف صاحب جن سے بہت سی توقعات ہیں, وہ کیسے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں. عزیز بھٹی شہید, نشان حیدر وہ ان کے بھانجے ہیں, اور میجر شبیر شریف شہید کے وہ بھائی ہیں, وہ بھی نشان حیدر ہیں. تو ان کی فیملی میں
دو ایسے بہادر سپوت پاکستان کو ملے کہ جنہوں نے نشان حیدر پایا ہے، اور راحیل شریف صاحب بے شک وہ کسی وجہ سے اگر آرمی چیف اس وقت بنے ہیں، لیکن اب ان کو یہ جو سوچنا ہے وہ ملک کے لیے سوچنا ہے، نہ صرف نواز شریف کے لیے سوچنا ہے یا کسی اپنے اور اگر حکومتی عہدے پر رکھے ہوئے کسی بندے نے ان کی ہیلپ کی ہے تو ان کے بارے میں اب ان کا یہ سوچنا نہیں بنتا، پوری عوام کے لیے انہوں نے سوچنا ہے۔ اور فوج کا جو ایک تشخص ہے یا جس کی پامالی ہمیشہ کی جاتی رہی ہے، اور ہمیشہ ایک ایسا وقت بھی آیا کہ جی ایچ کیو ابھی چند ہی سال پہلے وہاں تک لوگوں کی رسائی ہو گئی، اور بہت سے ایسے اداروں تک رسائی ہو گئی جہاں پر عام بندے کا جانا بالکل محال تھا۔ تو اب یہ فوج کو سوچنا ہوگا، اور اب راحیل شریف صاحب کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ اب عوام جو ہے پاکستان کی وہ انہی کی طرف دیکھ رہی ہے۔ سموٹو ایکشن لیا گیا تھا ثانیہ مستونگ جو 2 سال پہلے ہوا تھا۔ ناظرین، ہم کس ادارے کے حوالے سے بات کریں، بلوچستان ہائی کورٹ نے ثانیہ مستونگ پہ از خود نوٹس لیا تھا۔ ہم نے 1-2 ہیرنگ بھی سنی تھی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ایک آدھ کسی پولیس افسر کو برخاست بھی کیا گیا، لیکن وہ شاید کسی اور تھانے پہ لگا ہوگا، اس کیس کا کیا بنا اس کوئی پتہ نہیں ہے۔ اور افسوس کی بات ہے، ابھی کل کی جیسے ہم نے خبر دی تھی کہ سندھ میں 51 ایسے دہشت گرد قیدیوں کے حوالے سے اس حکومت کو لالے پڑے ہوئے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو جیلیں ہیں ہم اس میں یہ خطرناک قیدی رکھنے کے لیے کچھ قابل نہیں ہیں، مزید سیکیورٹی بھیجی جائے یا ان قیدیوں کو ہی صوبے سے نکال دیا جائے، کسی اور صوبے میں منتقل کیا جائے۔ تو یہ تو ان لوگوں کا حال ہے جو اب ہم نے پکڑے ہوئے ہیں، قیدیوں کو سنبھالنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ حیدرآباد جیل پر حملے کی اطلاع ہے، جیمز لگائے جا رہے ہیں، اس قسم کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ تو جو نہیں پکڑے گئے وہ تو پتہ نہیں کون پکڑے گا، کس انداز میں پکڑے جائیں گے، لیکن جن لوگوں کو ہم نے پکڑا ہوا ہے، حکومت نے پکڑا ہوا ہے، آج ہی بہت سے ایسے 135 کے قریب سندھ میں ایسے قیدی موجود تھے کہ جن پر سزائے موت جو ہے وہ اس پر عمل ہونا باقی ہے۔ لیکن اگر کل سے یہ اطلاع آ جائے کہ یہ جی لیجیے 10 قیدیوں کو لشکر جھنگوی کے 10 دہشت گرد جو ہیں ان کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا ہے، تو شاید دشمنوں تک ایک تو بمباری کا وزیرستان میں جو میسج گیا ہے، بارود کا جواب بارود سے یہ بھی ہونا چاہیے، لیکن جہاں پر قانون حرکت میں آ سکتا ہے، بے بس نہیں ہے۔ افتخار چودھری صاحب سے بھی چھٹکارا مل گیا ہے، تو اگر وہ بے بس نہیں ہے تو قانون بھی عملداری کرے اپنی، اور وہ جو بھی سزا یافتہ مجرم ہم نے ابھی تک پالے ہوئے ہیں تو ان کو سزا دی جائے تو ایک واضح پیغام جا سکتا ہے۔ تو یہ ناظرین بہت سے اقدامات ہو سکتے ہیں، اور میڈیا جو ایک بات کرنی چاہیے، میڈیا کو اب اپنے جان کے لالے ہیں، کوئی بھی ظاہر ہے جب جن کے پاس تمام اختیارات موجود ہیں ان کا یہ حال ہے، تو کسی میڈیا آفس میں یا کوئی بھی ایسا کارکن جو فوٹیج یا کوریج کرنے کے قابل ہوتا ہے تو وہ اپنی جان پہ اب تو حفاظتی قطرے پلانے والوں کی جان محفوظ نہیں ہے، تو پھر میڈیا جو ہے وہ بھی اپنے بہتری کے لیے سوچتا ہے۔ تو بالکل خاموشی ہے، ہر طرف خاموشی ہے، اور ادارہ ایک ہے فوج کا، اور دوسری طرف پھر ہدایت ٹی وی ہمارے پاس موجود ہے، ہم اپنی آواز بلند کر رہے ہیں۔ ناظرین، اس وقت چھوٹی سی بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد آپ کے خیالات کے ساتھ واپس آتے ہیں۔